शफीउल्लाह जान साहब, मजमूई मंजरनामे में जो चीज़ या खाका तश्कील पा रहा है, ये बैरिस्टर गौहर साहब के बयानात या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो हैं उनके बयानात और तरह के हैं, सुहेल अफरीदी साहब के और तरह के हैं। माजी करीब में भी इस तरह के बयानात और रिफ्ट देखने में आती रही, जिसका असर कहीं ना कहीं पे जाके कारकुनान के जहनों के ऊपर पड़ता है। मैं KPK की बात नहीं करता, KPK में चले आपकी हुकूमत है, आपकी तंजीम साजी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे आपको ये लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है उसको स्नब किया गया है, वहाँ पे ये असर ज़रूर पड़ता है और अमली शक्ल के अंदर देखने को मिलता है। तो आप इसकी तायीद करेंगे या तरदीद करेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात है या फिर सुहेल अफरीदी साहब की बयान की बात है, तो उन्होंने 10 जून की जो बात की है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से है, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से जो भी फैसले उन्होंने करने हैं वो कंप्लीटली उसमें आज़ाद है। जो एक इम्तियाजी सलूक फेडरल हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मुतल्लिक है और जो महरूमियाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं फेडरल हुकूमत की वजह से, ये उस एहतजाज की बात हो रही है कि जब ये वहां पे बजट पेश करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियंस और हमारे MNAs वहां पे एहतजाज करेंगे। जहां तक आपने बैरिस्टर गौहर साहब की बात की, जहां तक आपने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब की बात की, तो बात बड़ी वाज़ेह है कि डिसिप्लिन से ही चीजें आगे बढ़ती हैं, इत्तेफाक और इत्तेहाद से ही तहरीकें कामयाब होती है। हम तमाम लोगों को चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, हर बंदे को जिम्मेदार, जो जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कि अपने जिम्मेदार बयानात भी जिम्मेदार दें, क्योंकि ये हर चीज काउंट होती है। क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर दीगर पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। जब आप इस कंडीशन में होते हैं तो फिर जिम्मेदारी का ज्यादा मुजाहरा करना पड़ता है। शफीउल्लाह जान साहब, मेरा एक सवाल है, इसको अलग जाविये से जरा लीजिएगा। दूसरी जमातों के जो लोग वजीर आला रह चुके हैं, वो वजीर आला का मनसब छोड़ने के बाद भी पार्टी के अंदर मुतहर्रिक दिखाई दिए या कोई ना कोई जिम्मेदारी उनके पास मौजूद रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये तासुर क्यों बनता है, या उसकी वजह आपको क्या लगती है? कि महमूद खान साहब को देख लें, परवेज खटक साहब को देख लें, अली अमीन गंडापुर साहब को देख लें, बुजदार साहब को देख लें, जो एक बार वजीर आला रह जाता है वो बाद में चीजें चेंज हो जाती हैं। उन्होंने अपनी जो लाइन थी अपनी अलहदा जमात बना ली और इमरान खान साहब के ट्रैक को छोड़ दिया, और जिसने इमरान खान साहब को छोड़ा है सख्त वक्त में, और उनकी सियासत खत्म हो गई है। तो महमूद खान की सियासत भी खत्म है, तो परवेज खान की भी सियासत इस वक्त खत्म है। वो अपने 22 सीटें नहीं जीत पाए। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्का इमरान खान का चलता है। अगर आप इमरान खान साहब के ट्रैक से इधर उधर होंगे तो आप अपनी सियासत खत्म कर देंगे। अली अमीन साहब जब वजीर आला थे तो 91 MP उनके पीछे खड़े थे। अब सुहेल अफरीदी साहब जो है वो इमरान खान साहब के नामजद वजीर आला है, तो 91 MP उनके पीछे खड़े हैं। अली अमीन साहब जब से मनसब से वो इस्तीफा उन्होंने दिया है तो उन्होंने किसी पार्लिमानी मीटिंग में भी शिरकत नहीं की। हाँ, जब खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश थी और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने जब MPS को रोका गया तो वहां पे अफरीदी साहब ने धरना दिया, उस धरने में वो शरीक हुए। इसके अलावा वो एक्टिव नजर नहीं आ रहे, वो अपने हल्के के पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। उनको एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। ये मनसब जो है ये आनी जानी चीज। मैं इस बात से तो कतई तौर पे इनकार नहीं कर रहा कि पार्टी में जो वोट है वो खान साहब का है, और खान साहब की लाइन से जो हटेगा वो फिर उसका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा वो तो आप वाजे कर चुके हैं। मेरा तो सवाल ये था कि उस मनसब से हटने के बाद वो लोग बदल क्यों जाते हैं, उनके साथ उस मनसब में क्या बीतती है। इस पे बात आपसे मजीद करनी है, लेकिन इसी बीच में हमें कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शुमाइला राना साहिबा। शुमाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर देखें तो वो कहते हैं हम लीडिंग जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हम लीडिंग जमात है। ये अलग बात है कि हमें वहाँ दाखिले की इजाज़त नहीं है या हम मुख्तलिफ निशानों से वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीडिंग जमात नहीं कह रही। तो नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ज़्यादा मुतहर्रिक तो बिलावल भुट्टो साहब लगते हैं। तो आप GB के इलेक्शन कैंपेन को किस नज़र से देखती हैं और उसके रिजल्ट के बारे में क्या तवक्को है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन कैंपेन है उसका रुख उस वक्त बदल गया जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो वहां पर गए और उन्होंने वहां पे जो तकरीर की उससे ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का दिल जीता बल्कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के दिल जीत लिए। वो क्या वजह थी मैं बताती हूँ।
انہوں نے سب سے پہلے اپنے ناقدین کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں اچھالا، انہوں نے کسی قسم کی تنقید نہیں کی، انہوں نے کسی قسم کا جیل میں ناروا سلوک کروں گا، میں ٹی وی بند کر دوں گا، میں اخبار بند کر دوں گا، میں مرغی بند کر دوں گا، میں دیسی بکرے بند کر دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے صرف اپنی ایک خدمت جو عوام کی خدمت کی تھی، انہوں نے وہ عوام کے سامنے رکھی۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انہوں نے نہ کسی سیاسی ناقدین کی جو بیٹیوں کی چادریں اچھالی، نہ خواتین کی کے نام لیے انہوں نے جلسوں میں، اس کی یہ وجہ تھی کہ ان کے پاس تعمیری سوچ اور انہوں نے جو عوام کی اپنے ٹینیور میں خدمت کی تھی، ان کے پاس وہ مواد بہت تھا کہ وہ عوام سے خدمت کے بل پہ اور ان کو یہ ریئلائز کرائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ان کی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ تم مجھے ووٹ دو یا نہ دو، آپ کی خدمت کرنا، آپ کی جو صوبے کی ڈیولپمنٹ آپ کو کا حق ہے۔ اور میں وزیر اعظم سے کہوں گا کہ جیسے دیگر صوبوں کے اندر اور پنجاب میں جو ہے ترقی ہو رہی ہے، اور جس طرح دانش اسکول سسٹم ہے وہاں پہ، ستھرا پنجاب کا ہے وہاں پہ، تو اور اس طرح کے بڑے بڑے جو میگا پروجیکٹس ہیں، اور صحت کے حوالے سے جو ہے پھر جی بی کے اندر بھی جو ہے وہ تعمیرات ہوں گی، انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آپ کے لیے کام کریں گے۔ اگر آپ ووٹ دیں گے تو آپ کی پھر بھی خدمت کریں گے، اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو پھر بھی ہم آپ خدمات کا جو سلسلہ ہے وہ تب بھی جاری و ساری رہے گا۔ شفیع اللہ جان صاحب 3 بار کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اگر شمائلہ رانا صاحبہ نے یہ کہہ دیا کہ ان کے جانے سے پوری فضائی تبدیل ہو گئی تو آپ اس پہ مسکرائیں سر، اس کی کیا خاص وجہ ہے مسکرانے کی؟ یہ ویسے مسکراتے رہتے ہیں، ان کو تھوڑا سا مسکرانے کی عادت ہے، اور اچھی بات ہے، صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے مسکرانا۔ جی شفیع بھائی، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جب نواز شریف گئے تو وہ ایک اپوزیشن لیڈر کی تقریر تھی۔ 4 سال آپ یہاں پہ حکومت کر کے گئے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز گلگت بلتستان عوام کے سامنے رکھنے کے لیے کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ بیچارے 2016 میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے میگا پروجیکٹس اس طرح نہیں ہوگا یاسر بھائی، شمائلہ صاحبہ شفیع اللہ جان صاحب کا موقف حال لینے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی جی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اپوزیشن لیڈر کی تقریری وہ تھی، اور بیچارے 2016 میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ادھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ بھائی ہر پاکستانی کو پتہ ہے آپ کو اس لیے نکالا کہ آپ صادق اور امین نہیں تھے، آپ نے چوری کی سزا میں آپ نکالے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے کوئی یہ بات نہیں بتائی کہ ہم نے 4 سالوں میں پاکستان میں جو ہماری حکومت ہے، 2 سال پہلے اور 2 سال اب کی جو 17 سیٹوں کی ان کی حکومت ہے، ہم نے کسی سیکٹر میں کوئی ترقی نہیں کی، یہ بات وہاں نہیں بتائی۔ ان کے پاس ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ وہ بتاتے۔ آپ پوری تقریر نواز شریف کی اٹھا لیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ پیش کر سکے گلگت بلتستان عوام کے سامنے۔ وہ وہی 2016 میں پھنسے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، کبھی کہتے ہیں اگر مجھے نہ نکال دے تو میں یہ کرتا، کبھی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اناؤنس کیا تھا یہ چیز ادھر ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ گلگت بلتستان کی جو اس وقت جو سچویشن ہے وہاں پہ تحریک انصاف عملی طور پہ الیکشن جیت چکی ہے۔ ہم نے صرف اپنے ووٹ کو وہاں پہ محفوظ بنانا ہے، اس کے باوجود کہ ہمیں وہاں پہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ دور کی بات کہ ہمیں پلینگ فیلڈ بھی نہیں ملا۔ ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کر کے صبح بدر کر دیا گیا۔ جہاں پہ تحریک انصاف کا پرچم یہ دیکھتے ہیں وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے، جہاں پہ ریلی ہوتی ہے، جہاں پہ کارنر میٹنگ ہوتی ہے تو پولیس دعویٰ بول دیتی ہے۔ اس کے باوجود گلگت بلتستان کے عوام نے فیصلہ وہ کر بیٹھے ہیں، 7 جون کو تحریک انصاف کی جیت ہوگی۔ آپ نے اپنے صرف اپنے ووٹ کا جو ہے وہ تحفظ کرنا ہے۔ ہم نے فارم 45 کا جو ووٹ ہے وہ فارم 47 پہ کنورٹ کرنا ہے۔ صحیح۔ جی شمائلہ رانا صاحبہ، آپ کومنٹ کر سکتی ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہی تھیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد نواز شریف صاحب کو کسی بھی ایسے غیر اخلاقی جرم کے اوپر سزا نہیں ہوئی، ان کو ذاتی بغض کی بنیاد پہ جو ہے وہ سزائیں دی گئیں، اور ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر سزا ہوئی کہ میں اپنے لیڈر پہ فخر کرتی ہوں جس نے پیسے ہی نہیں لیے، اور اس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے پیسے کیوں نہیں لیے۔ اور معذرت کے ساتھ جہاں پہ ایسی لیڈرشپ بھی ہے جو ہے وہ تحفوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے ریکارڈ کی درستگی کر لی جائے اور ذہنوں کی بھی درستگی کی جائے کہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ یہ سزائیں ملی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 3 دفعہ کے پرائم منسٹر نے NOC لیا،
انہوں نے اپنا شیڈیول جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کو دیا. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہاں اس دن یہاں سے یہاں موو کرنا ہے. ہر جگہ کے زمینی حقائق جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. وانا وزیرستان کے حقائق زمینی اور ہیں, خیبر پختونخوا کے جو ہیں وہ اور ہیں, گلگت بلتستان کے اور ہیں, اور پنجاب کے اور ہیں, اس طرح کراچی کے, سندھ کے اور ہیں. آپ نے ایسے علاقے میں جانا ہے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کی جو موومنٹ ہے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کسی قسم کا آپ کی جان کو خدشہ نہ ہو. تو اگر آپ اپنی جو موجودگی ہے اس کو پیپرز کے اوپر پیپر میں لا کر آپ ضلع انتظامیہ کو دے دیں تو آپ کا کیا بگڑے گا؟ آپ کی تو بلکہ حفاظت ہے. دوسری بات, ضابطہ اخلاق نواز شریف نے نہیں دیا, وزیر اعظم نے نہیں دیا, ہمارا ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہے, مریم نواز شریف صاحبہ نے نہیں دیا, یہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے. الیکشن کمیشن وہ ادارہ ہوتا ہے جس نے الیکشن کا انعقاد کرانا ہوتا ہے, جس نے الیکشن کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے مطابق ضابطۂ اخلاق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے اور ضلعی انتظامیہ کا ہے تو ان سے رجوع کرنا چاہیے. شفیع اللہ جان صاحب رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہاں, اگر انہوں نے کیا ہے, ایک اور بات, اگر انہوں نے کیا ہے اور ان کو اجازت نہیں ملی تو یہ پروف صاحب نے لے ہیں. جی شفیع اللہ جان صاحب وہ کہتے ہیں جی آپ نے رجوع ہی نہیں کیا, آپ کے پاس پروف ہی نہیں ہے, تو پھر کس بات کا عذر کہ ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے؟ یاسر صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی تو اس پہ تو مہر شمائلہ رانا صاحب نے خود مار دی کہ انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی کہ ہم نے وہاں پہ یہ بات کی اور ہم نے جو پاکستان میں 4 سال حکومت کی ہے اور ہم نے اپنی گورننس سے پاکستان کی جو حالت کو بہتر بنایا ہے یا ہم نے کسی سیکٹر میں ترقی کی ہے تو میاں نواز شریف نے اس بارے میں بات کی. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ آپ نے ان 4 سالوں میں کسی ایک سیکٹر میں اگر کوئی بھی ترقی کی ہو اس ملک نے تو آپ سامنے رکھ دیں. جب ہم چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس وقت آپ اکنامک کنڈیشن دیکھ لیں, اس وقت آپ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں, اس وقت آپ انویسٹمنٹ دیکھ لیں, اس وقت آپ پیٹرول کی پرائز دیکھ لیں, اس وقت سینسٹیو پرائز انڈیکیٹر جس میں دال, آٹا, چینی کی پرائسز آتی ہے وہ دیکھ لیں. ہر چیز ڈبل ہو چکی ہے, ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. بات بڑی واضح ہے کہ یہ جو اس وقت 17 سیٹوں کی حکومت ہے, جس طریقے سے یہ فارم 47 کے ذریعے پاکستان پہ ایک عذاب کی طرح مسلط ہو چکے ہیں, یہ کہ وہاں بھی اسی طرح فارم 47 کے ذریعے مسلط ہونا چاہتے ہیں کیونکہ گراؤنڈ پہ تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. شفیع اللہ جان صاحب, گراؤنڈ پہ تو آپ کو سیکیورٹی دینے کے لیے وہاں پہ تو پنجاب پولیس بھی موجود ہے سر. نہیں, ہمیں تو وہاں پہ انٹر ہی نہیں ہونے دیا جا رہا. سلمان اکرم راجہ صاحب کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا. اسد کیسر صاحب کو روکنے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ کی پوری ٹریفک کو بند کرنا پڑا. تو جنید اکبر خان صاحب کو گرفتار کر کے صوبہ بدر کر دیا گیا. شاہد خٹک صاحب کو گرفتار کر کے صوبہ بدر کر دیا گیا. بات بڑی واضح ہے کہ ہم کوئی نئی فارم 47 کے الیکشن کو نہیں مانیں گے. ہم یہ جو واردات یہ ڈالنے جا رہے ہیں اس میں رکاوٹ بنیں گے. ہم تمام تر میکینزم اس پہ بنا رہے ہیں اور ہم اپنے امیدواروں سے بھی رابطے میں ہیں اور ہم صرف ان کو ایک ہی تلقین کر رہے ہیں کہ ووٹ تو آپ کو عمران خان کا پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت ضد بن چکے ہیں. یہ کہتے تھے کہ ہم نے ثالثی کا رول پلے کیا, اچھی بات ہے آپ نے ثالثی کا رول پلے کیا, ہم بڑے پاپولر ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب پس منظر میں چلے گئے ہیں. پھر آپ گلگت بلتستان میں یہ تحریک انصاف میں کے پرچم سے ڈر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے سائے سے ڈر رہے ہیں. جو تحریک انصاف کی بات کرتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. جس چوک چوراہے پہ تحریک انصاف کا جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ دعویٰ بول دیا جاتا ہے. تو ان کی جو تجربہ کار ٹیم تھی ان کی بقول اور ان کی بقولی ان کی پاپولر ٹیم اس وقت پوری گلگت بلتستان میں موجود ہے. الیکشن کمیشن کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے. وہاں پہ فیڈرل منسٹرز اس وقت حصہ لے رہے ہیں کمپین میں. میں اس پہ شمائلہ صاحبہ کا ٹیک لیتا ہوں. کوئی لیپ ٹاپ تقسیم کر رہا ہے, کوئی ترقیاتی پروجیکٹس دے رہا ہے. اگر یہ تحریک انصاف کا کوئی صوبائی وزیر وہاں پہ ہوتا ابھی تک الیکشن کمیشن حرکت میں آ چکا ہوتا, اس کو نوٹس پہ نوٹس ملتا. جی شمائلہ رانا صاحبہ اس کے اوپر جواب دیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ضابطۂ اخلاقی کی بات کرنی ہے تو پھر آپ کے فیڈرل منسٹرز وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ لیپ ٹاپ کی تقسیم کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں, پھر پنجاب پولیس کی تعیناتی کے حوالے سے بھی سوالات ہیں. وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ آپ دیں گے نہیں ہے, مقبولیت اتنی ہے تو آپ ہمیں دے کے دیکھ لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے لیے کھلا میدان ہے. ان کے چیئرمین جو ہیں وہ ابھی اس وقت وہاں پہ گلگت بلتستان میں اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون سا ان کو فیلڈ ہم پرووائڈ کریں
جس سے یہ آواز اپنی نہیں آ شکست رہی. کو جو ہے وہ قبول کر لیں گے. یہ سمجھ جائیں کہ دنیا جو ہے، لوگ جو ہیں، عوام ہیں، وہ اویئر ہو چکے ہیں. وہ ترقی اور خوشحالی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. وہ جلاؤ گراؤ، انتشار، گولی گالی سوٹی لاٹھی کی جو سیاست ہے اس سے اب دور بھاگتے ہیں. اور ایک دوسری بات یہ کہ یہ لوگ الزامات کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہر الیکشن کو متنازع بنا کر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ شاید عوام کے درمیان ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے. اور یہ اسی طرح مقبولیت کی بنا پہ یہ پاپولر ہونے کے ناطے یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اسی طرح کے اب ججز جو ہیں وہ بھی ہمیں ہماری اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جو فیصلے کریں، اور الیکشن کمیشن بھی اسی بنیاد پہ آ کر ہمیں جو ہے وہ فیصلے کریں، کیونکہ عوام کو ہم بیوقوف بنا لیتے ہیں. ہم عوام کو ہم سیاسی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جھوٹے نعرے لگا لیتے ہیں. پہلے تو ان کو ہائی ہوپس دی، اس کے بعد انہوں نے پھر جا کے مختلف کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، یعنی ہم نے جلاؤ گھراؤ کی الیکشن میں سیاست کو جانا ہے، عوام ہم نے مسترد نہیں کر جانا. چکے. میں کلوزنگ کامنٹس جو ہیں وہ شفیع اللہ جان صاحب آپ کے چاہوں گا. تو شمائلہ رانا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہر الیکشن کو متنازع بناتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہر ہارنے والی پارٹی اس الیکشن کو متنازع کیوں بناتی ہے؟ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون اعتراض کر رئی تھی، 2024 میں آپ اعتراض کر رہے ہیں، 2014 میں بھی اعتراضات ہوئے. یہ تو روشن دن کی طرح عیاں ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے فارم 47 کی ایک حکومت اس وقت بنائی ہوئی ہے. میں کلوزنگ کمنٹ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شمائلہ رانا صاحب مجھے یہ بتا دے کہ یہ گلگت بلتستان میں وہ کیا کریں گے جو انہوں نے یہاں پہ 4 سال میں کیا ہے پاکستان کے ساتھ. ایسا کیا وہاں پہ کریں گے؟ اس پہ کلوزنگ کامنٹس شمائلہ صاحبہ آپ کے کیا ہوں گے؟ میں بتاتی ہوں کیا کریں گے شفیع جان صاحب. ہم وہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا حکومت بنانے کا تو ہم وہاں پہ انفراسٹرکچر کے اوپر کام کریں گے. ہم وہاں پہ جو گلگت بلتستان سے بلوچستان کی طرف جو ہم نے جو موٹر وے بنائی تھی اس میں اور بہتری کریں گے. ہم ایجوکیشن کے اوپر کام کریں گے، ہم ہیلتھ کے اوپر کام کریں گے. ہم وہاں پر بنیادی سہولتیں جو ہے وہ عوام کو انشاءاللہ تعالیٰ پرووائڈ کریں گے. کریں گے، آپ پیٹرول مہنگا بھیجیں گے، آپ بے روزگاری لے کے آئیں گے، آپ ایکسپورٹس کو تباہ کریں گے، آپ وہاں پہ ایکسپورٹس کو تباہ کریں گے، وہاں کے اکنامک کنڈیشن کو تباہ کریں گے، وہاں پہ آپ بے روزگاری لے کے آئیں گے، وہاں پہ آپ جو انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہیں ان کو واپس لے کے جائیں گے. جو چیز آپ نے پاکستان کے ساتھ 4 سال میں کی ہے وہی چیز وہ آپ وہاں سترہ پنجاب جیسا پروجیکٹ لے کر آئیں گے جس میں 1 ارب کی، جس میں آپ نے فیصل آباد میں 1 ارب کی کرپشن کی ہے. یہ آپ کی آڈٹ رپورٹ ہے کہ 17 پنجاب میں فیصل آباد میں ایک ڈسٹرکٹ میں 1 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. یہ پورا پنجاب کا جب آڈٹ ہوگا یاسر صاحب یہ کربوں کی کہانی ہے.